बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की मारिफुल हदीस में से एक हदीस का मुताला करेंगे किताबुल जुम्मा में से। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 503 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 902 है। इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है उसमें ये कहा है कि एक आदमी कितनी मसाफ़त से अगर जुम्मे की नमाज़ के लिए वो जाता है तो कितनी मसाफ़त पे दूर हो तो उसके ऊपर जुम्मा फ़र्ज़ नहीं है और वाजिब नहीं है, लेकिन कितना करीब हो तो फिर जो है ना जुम्मा लाज़िम है उसके ऊपर। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान अन्नासु यंताबूना यौमल जुम्मति मिन मनाज़िलिहिम वल अवाली फ़यअतूना फ़िल गुबारे युसीबुहुमुल गुबारो वल अरक़ु फ़यख़रुजु मिनहुमुल अरक़ु फ़अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानुन मिनहुम वहुव इंदी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ अन्नकुम ततहरतुम लियौमिकुम हाज़ा रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मदीना के गिरदो नवाह से अवाली से यानी देहातों में से कुछ लोग नमाज जुम्मा के लिए बारी बारी आते थे। चूँकि वो गर्दो गुबार में चल कर आते थे इसलिए उनके बदन से गुबार और पसीने की वजह से बदबू आती थी। चुनांचे उनमें से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वाले हुजरे में थे। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश कि तुम लोग इस दिन यानी जुम्मे वाले दिन नहा धो के आया करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत प्यार से और मोहब्बत से एक जो आराबी था, देहाती था, अवाली का रहने वाला था, उनको बहुत ही अच्छे और प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया कि उसके जिस्म से ज़ाहिर है जिस्म गर्दो गुबार में अटा हुआ था, कपड़े गर्द आलूद थे और उसके जिस्म यानी पसीने से भरा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नफ़रत का इजहार नहीं किया बल्कि अच्छे अंदाज में प्यार से और मोहब्बत से उनको समझाया। इस हदीस से चंद बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि मदीना के गिरदो नवाह से लोग आते थे जिनको अवाली कहा जाता है और ये जो देहाती इलाके हैं इनके बारे में मुहद्दिसीन और फुक़हा ने कहा है कि ये बाज़ देहाती इलाके करीब थे, 2 मील 3 मील के फ़ासले पे थे, लेकिन बाज़ लोग 8-8 7-7 8-8 मील के फ़ासले से चलकर भी आते थे। तो मुहद्दिसीन और फुक़हा ने कहा कि ये अवाली जो हैं जो गिरदो नवाह में छोटे छोटे देहात थे वो 7-8 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ थे और वहाँ से लोग नमाज के लिए आते थे। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद के ज़माने में तो कुबा में भी जो है ना जुम्मा शुरू हो गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के लोगों को भी कहा कि आप लोग भी जुम्मे के लिए मस्जिद में आया करें। इसी तरह बाज़ मुहद्दिसीन और फुक़हा ने कहा कि एक शख्स कितने दूर हो तो उसको जुम्मे के लिए आना चाहिए। हम उमूमन हमारे शहरों के बाद जो देहाती इलाके होते हैं तो वहाँ देहाती इलाकों में जुम्मा नहीं होता, तो कहा कि एक शख्स अल-मुअजमुल कबीर में आता है कि उबैदुल्लाह बिन काब बिन मालिक अपने वालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन जो लोग आज़ान सुनते हैं और फिर उसके बाद जुम्मे में हाज़िर नहीं होते, यानी जुम्मा की आज़ान जो है ना यहाँ पर उसको बुनियाद बनाया गया है। कहा कि जो लोग जुम्मे की आज़ान सुनते हैं और जुम्मे में हाज़िर नहीं होते तो कहा कि वो लोग अपने इस अमल से बाज आ जाएं। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला कहीं उनके दिलों के ऊपर मोहर न लगा दें और उनको गाफिलों में शामिल न कर ले, और फिर फरमाया कि या अहले दोज़ख में अल्लाह ताला उनको शामिल न कर ले। तो यहाँ पर बुनियाद जो है ना जुम्मे की आज़ान कितने दूर तक जाती है वहाँ पर उसको बुनियाद बनाया गया है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं इसके, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جو شخص جمعے کے لیے آئے اور لوٹ کے واپس اپنے دیہات میں یا گاؤں میں یا علاقے میں رات کو اگر وہ پہنچ سکتا ہے، شام کے وقت پہنچ سکتا ہے، تو اس کو جمعۃ المبارک کے لیے آنا چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک اتنی مسافت کو طے کیا گیا کہ اگر ایک شخص پیدل چل کے اپنے گاؤں سے اور دیہات سے جمعے کے لیے جاتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو مغرب کی نماز سے پہلے یا اندھیرے سے پہلے وہ اپنے علاقے میں جو ہے نا پہنچ جائے تو اس شخص کے لیے اوپر بھی جمعہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ اس شخص پر فرض ہے جس نے اذان کو سنا۔ یہاں پر بھی اذان کو جو ہے نا بنیاد بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتوں میں جیسے آج کل لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، جہاں تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جاتی ہے اور اذان کو اگر ایک شخص سنتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جائے۔ مدینہ منورہ کے اوالی سے کہا، یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اوالی سے جو ہے نا لوگ باری باری آتے تھے۔ تو باری باری آنے کا مطلب بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں کے اوپر جمعہ لازم نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا آ جاتے تھے، کچھ رہ جاتے تھے، کچھ اگلے جمعے کو آتے تھے، کچھ پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو یہ ایک تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے وہاں سے علم حاصل کرتے تھے، تعلیم و تربیت میں شریک ہوتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ ایک دن جو ہے نا باری پہ بیٹھ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور جو احادیث یا جو بات ہوتی تو وہ دوسرے صحابی کو بتا دیتا، اور ایک دن جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے اور دوسرا صحابی جو ہے نا اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے گھر کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ یعنی اوالی سے لوگ باری باری جمعے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اوالی مدینہ کے جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ظاہر گرمی ہوتی تھی، اور گرمی اور وہاں پہ لو چلتی تھی اور ہوا ہوتی تھی، اور بعض لوگ اس ماحول کے اندر ایسے بھی تھے کہ جو ہفتہ 10 دن 15 دن نہاتے بھی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور باقی احادیث سے اگر مجموعے کو دیکھ کے جو ہے نا دیکھا جائے تو یہاں پہ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی گرمی میں آئے، پسینہ ہو، کپڑوں سے جو ہے نا اس کے جو ہے نا سڑانڈ اٹھ رہی ہو، اور ہفتہ 10 دن اس نے غسل بھی نہ کیا ہو، نہایا ہوا بھی نہ ہو، اور انہی کپڑوں کے اندر جو ہے نا وہاں اس دور میں اتنی خوشحالی نہیں ہوتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ کپڑے تبدیل کرتے ہوں یا 2 دن کی بنیاد پر کپڑے تبدیل کرتے ہوں، بلکہ موٹے کپڑے ہوتے تھے اور وہ پہن لیتے تھے اور اسی میں کام کاج بھی کرتے تھے اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور پسینے میں جو ہے نا وہ اٹے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر گرد و غبار اوپر سے جو ہے نا جب ان کے جسم پہ پڑتا تھا تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا جسم سے بدبو اٹھتی تھی۔ ظاہر ہے ایک آدمی اگر 1 دن 2 دن نہ نہائے تو یا کپڑے چینج نہ کرے تو بدبو تو نہیں آتی، لیکن اگر ہفتہ 10 دن جو ہے نا اس نے ایسے گزارے ہوں تو پھر اس کے جسم سے، اس کے بالوں سے، اس کے کپڑوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا اس حدیث میں کہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی آیا ہوا تھا اور اس کے جسم سے جو ہے نا اور یعنی پراگندہ بال تھے اور گرد میں کپڑے اٹے ہوئے تھے اور جسم سے جو ہے نا یعنی پسینے کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہو کہ تم نہا دھو کے جو ہے نا جمعے والے دن آیا کرو۔ اور اس سے پیچھے احادیث کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے، ایک جگہ پہ تو جو ہے نا جمعے کے علاوہ بھی قید لگائی گئی ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن انسان کو نہانا چاہیے اور کپڑے تبدیل کرنا چاہیے۔ اور اس باقی احادیث سے جمعے کی جو باب کے اندر ہم کتاب کے اندر جو احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن غسل کرنا، اگرچہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو، لیکن جمعے والے دن غسل کرنا لازم قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، جو خوشبو اس کو جو ہے نا میسر ہو خوشبو لگانا، مسجد میں جو ہے نا چل کے جانا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، اور مسجد میں جو ہے نا سنن اور نوافل ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ کو تحمل کے ساتھ سننا اور نمازیوں کو تکلیف نہ دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ اجر کیا بتایا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے تو اس کو صدقے کے لیے جو ہے نا
اس کو اونٹ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، گائے اور بیل کے برابر ملتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا یعنی مرغی کے برابر جو ہے نا اس کو اجر بکری کے برابر ملتا ہے، مینڈے کے برابر، پھر بکری کے جو ہے نا اس کے برابر مرغی کے برابر، پھر انڈے کے برابر، اور پھر فرمایا کہ جب اذان کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے دیوان کو سمیٹ کے جو ہے نا خطبہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ایک آدمی جو ہے نا پاک صاف مطہر ہو کے جب جمعے میں جاتا ہے تو اس کو ایک تو صدقے کا اجر جو ہے نا وہ ملتا ہے، دوسرے نمبر پر اس کے لیے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ہے نا یعنی جمعے والے دن پاک اور صاف اور نہا دھو کے مسجد میں جانا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ جو علمی مجالس ہوتی ہیں یا جہاں پر عوامی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا اس حالت میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جس حال میں عموماً جو ہے نا وہ گھر میں رہ رہا ہوتا ہے یا اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہوتا ہے، یا آج کل جیسے ڈینٹر اور پینٹر اور اس طریقے سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو کہا کہ ایسے مواقع پہ یا کوئی علمی مجالس ہیں، سیمینار ہے، کوئی اور بڑی جو ہے نا اہم گیدرنگ ہے جہاں پر اجتماعیت ہے، لوگ جو ہے نا جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اور تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ درس بھی ملتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے نا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے، یا مربی اور مزکی کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ جو درس و تدریس کر رہا ہے، جو لوگوں کو بات سمجھا رہا ہے، تو اس کے رویے میں جو ہے نا تلخی نہیں ہونی چاہیے، پیار اور محبت اور ایثار اور قربانی اور نرمی اور عاجزی کے ساتھ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدو کے اس عمل کو ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی اور اس کو جو ہے نا تانا نہیں دیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ کے جسم کے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور آپ جو ہے نا یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یہ تو نہیں کہا۔ ساتھ یہ کہا کہ کاش کہ تم آج کے دن میں یعنی جمعے والے دن جو ہے نا تم نہا دھو کے آیا کرو۔ تو یعنی ایک مربی اور مزکی اور استاد کے درمیان اور طالب علم کے درمیان یا ایک عام آدمی کے درمیان جو یعنی سمجھ بوجھ اتنی نہیں رکھتا ہے، دین کا نالج اتنا نہیں رکھتا ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھایا۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نرم خوئی اور عاجزی اور انکساری ادا کر کے ساتھ جو ہے نا کسی کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ چار باتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جمعے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے انسان کو اس کے عمل کے ذریعے سے، اس کے رویے کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چند ہمارے دوست جو ہے نا بہت بیمار ہیں، اور ایک ہمارے دبئی میں دوست ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے نا برین ہیمریج ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ہمارے پنڈی جماعت کے دوست ہیں، ان کو برین ہیمریج ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ دو ساتھی ہیں جن کو برین ہیمریج ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں، سب کے مرحومین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔